हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही हॉरर एडवेंचर थ्रिलर हॉलीवुड फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है शॉर्टकट। फिल्म का आगाज़ एक गहरे और डरावने जंगल में होता है जहाँ ऊंचे दरख्तों की शाखें सूरज की ज़्यादातर रोशनी को रोक लेती हैं। सिर्फ चंद एक सूरज की किरणें ही अंदर पहुँच पाती हैं जो जंगल को और ज़्यादा खौफनाक बनाती हैं। अचानक एक गंदा हाथ एक दरख्त को पकड़ता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो पीली हुडी पहने थका मांदा भाग रहा है। वो लड़का बहुत ही थका हुआ लगता है और चंद मिनट दौड़ने के बाद आखिरकार वो ज़मीन पर गिर जाता है। वो अपने घुटनों और हाथों के बल ज़मीन पर झुका होता है। उसकी उंगलियां कीचड़ में घुस रही होती हैं। वो सांस लेने के लिए बुरी तरह हाँफ रहा होता है। अगले मंजर में हम एक सुर्ख बस को देखते हैं जो सुनसान सड़क पर चल रही है। बस के अंदर नोलन नामी एक नौउम्र लड़का अपनी सुरमई हुडी पहने कानों में हेडफोन लगाए खिड़की से बाहर देख रहा है। जैसे ही बस आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि उसके बराबर वाली सीट पर एक लड़की बैठी है जो अपनी स्केचबुक में कुछ बना रही है। नोलन उसे देखकर शर्माते हुए मुस्कुराता है और साफ जाहिर होता है कि वो इस पर दिल हार चुका है। इसी दौरान रेडियो पर एक ऐलान होता है कि जल्द ही चांद गिरन होने वाला है। बस का ड्राइवर रेडियो की आवाज़ कम करके नौजवानों की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो इसे देखेंगे। कार्ल जो कि एक लड़का है कहता है कि उसने यूट्यूब पर पहले ही कुछ देख लिया है, जबकि क्वीनी जो उसके साथ बैठी होती है कहती है कि वो अपने वालिद के साथ चांद गिरन देखेगी। दोनों थोड़ी देर के लिए बहस करते हैं लेकिन जल्द ही खामोश हो जाते हैं। कुछ लम्हों बाद रेजी जो नाक और कान में बाली पहने बस के पिछले हिस्से में अकेला बैठा होता है एक खाली कैन को दबाता है और नोलान की तरफ फेंकता है। कैन सीधा नोलान के सर पर लगता है। नोलान पीछे मुड़कर देखता है तो रेजी उसे दरमियानी उंगली दिखाता है। नोलान भी यही जवाब देता है और इसी दौरान बेस जो नोलान की मोहब्बत है उसे देखकर मुस्कुराती है। लड़के आपस में थोड़ी देर मजाक करते हैं और जब माहौल थोड़ा पुरसकून होता है तो जो बेस से पूछता है कि क्या वो चांद गिरन देखेगी। जब बेस गैर यकीनी अंदाज में जवाब देती है तो कार्ल हंस पड़ता है और क्वीनी को कोनी मारता है जो उसके साथ बैठी होती है। वो नोलान और बेस का मजाक उड़ाता है। क्वीनी जो पहले ही तंग आ चुकी होती है गुस्से में अचानक खड़ी होती है और आगे जाकर बैठ जाती है ताकि उन दोनों से दूर हो जाए। इसी दौरान रेडियो पर आवाज़ मुसलसल चांद गिरन के बारे में बताती रहती है कि ये गिरन सबसे तवील और दिलचस्प होगा। पीछे से रेजी मजाकन जो को कहता है कि वो बस बहुत आहिस्ता चला रहा है। बस मुसलसल आगे बढ़ती रहती है और जल्द ही एक अंधेरी सड़क पर पहुंच जाती है जहां ऊंचे दरख्त सूरज की रोशनी को मुकम्मल तौर पर रोक देते हैं। सड़क के बीच में एक बड़ा दरख्त गिरा हुआ होता है। पीछे मुड़ने के बजाय जो बस को रिवर्स करता है और दरख्तों के दरमियान छुपे एक शॉर्टकट रास्ते पर बस को मोड़ देता है। बस इस छुपे हुए रास्ते पर चलती रहती है और जल्द ही एक खुली लेकिन वीरान सड़क पर निकल आती है जहां दरख्तों का नामो निशान नहीं होता। खुला मैदान होता है और दूर दूर पहाड़ होते हैं और ऊपर गहरी धुंध छाई हुई होती है। नौजवान खौफजदा होकर खिड़की से बाहर देखते हैं क्योंकि धुंध के बायस कुछ भी साफ नजर नहीं आता। जैसे ही बस आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है वो एक और तंग सड़क पर पहुंच जाते हैं जहां पहले से भी ज्यादा घने दरख्त होते हैं। बस को फिर रुकना पड़ता है क्योंकि सड़क के बीच में एक मरा हुआ हिरन पड़ा होता है जो बस से उतरता है और सबको अंदर रहने का कहकर हिरन को सड़क से हटाने के लिए घसीटना शुरू करता है। बस में बैठे दोस्त सोचते हैं कि शायद उन्हें जो की मदद करनी चाहिए लेकिन फिर फैसला करते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जो हिरन को सड़क के किनारे दरख्तों की तरफ घसीट कर ले जाता है और अपने हाथ साफ करने के लिए खड़ा होता है लेकिन अचानक कुछ उसे रोक देता है। बस के अंदर नौजवान आपस में मजाक करते हुए जो का इंतजार कर रहे होते हैं। कार्ल एक मज़ाहिया कहानी सुनाना शुरू करता ही है लेकिन उसकी कहानी दरमियान में ही रह जाती है जब अचानक जो वापस आता है। उसके सर पर एक बंदूक तनी होती है। फौरन हंसी सबकी रुक जाती है और बस में मौजूद सबके चेहरे पर खौफ छा जाता है जब वो जो के पीछे एक बुरे से हुलिये में एक आदमी को देखते हैं जो के हाथ में बंदूक थामे होता है और उसे जो के सर की तरफ ताने हुए होता है। धमकी आमेज अंदाज में सबको मुखातिब करता है और हुक्म देता है कि सब बैठ जाएं। जो फौरन उन्हें पुरसकून रहने का कहता है और यकीन दिलाता है कि यह आदमी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन बंदूक वाला आदमी जो की हर बात को नज़रअंदाज कर देता है और उसे धकेलते हुए कहता है कि बस खामोशी से बैठकर ड्राइव करो और कुछ मत कहो।
वही हुक्म बस में बैठे नौजवानों को भी दिया जाता है और वो सब खामोशी से बैठ जाते हैं। सिर्फ रेजी फिर भी गुस्से में खड़ा उस आदमी को घूरता रहता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है। वो अजीब सा आदमी दोबारा जो की तरफ मुड़ता है और उसे बस चलाने का हुक्म देता है। जैसे ही बस के दरवाजे बंद होते हैं, कार्ल को अचानक कुछ याद आता है। मंजर चंद दिन पहले की तरफ पलटता है, जब कार्ल अपने वालिद क्रिस के साथ दोपहर का खाना खा रहा होता है। वो अपने वालिद को ये कहानी सुना रहा होता है कि कैसे उसने स्कूल में एक लड़की को बदमाशों से बचाया था। हम देखते हैं कि कार्ल के वालिद को उसकी कहानी पर ज़्यादा यकीन नहीं आ रहा, लेकिन वो फिर भी कार्ल की कहानी सुनते रहते हैं और साथ हैरत का इजहार भी करते हैं। कहानी के दौरान जब कार्ल ये बता रहा होता है कि कैसे उसने बदमाशों को मार भगाया, वो गलती से केचप अपने वालिद के टैबलेट पर गिरा देता है। क्रिस टैबलेट साफ करता है और इसी दौरान स्क्रीन पर एक खबर दिखाई देती है जिसमें एक सजा याफ्ता मुजरिम की तस्वीर साफ नजर आ रही होती है। कार्ल अपने वालिद से इस बारे में पूछता है और क्रिस उसे बताता है कि ये एक सीरियल किलर है जो हाल ही में जेल से फरार हुआ है। वो कार्ल को समझाता है कि वो लोग उसे पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो एक पागल कातिल है जो लोगों की ज़बानें काट कर खाता है, और ख़ास तौर पर जवान लड़के और लड़कियों की। क्रिस हल्के फुल्के अंदाज में कार्ल को छेड़ता है, कहता है कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि तुम उस कातिल से वैसे ही निपट सकते हो जैसे तुमने स्कूल में बदमाशों से किया था। कार्ल की आंखें खौफ से फैल जाती हैं जब वो उस मुसल्ला आदमी को पहचान लेता है। ये वही जेल से भागा हुआ मुजरिम होता है जिसके बारे में उसने चंद दिन पहले अपने वालिद से सुना था। शाम का वक्त हो चुका होता है और बस सड़क पर मुसलसल आगे बढ़ रही होती है। पेड्रो, जो पागल मुसल्ला आदमी होता है, सबको हुक्म देता है कि अपने फ़ोन खिड़की से बाहर फेंक दें ताकि वो किसी को मदद के लिए कॉल न कर सकें। सब उसका हुक्म मानते हैं सिवाय रेजी के, जो पीछे अपनी सीट पर बैठा पेड्रो को घूरता रहता है। जो कि बस चला रहा होता है, रेजी को आवाज़ देता है और उसे पेड्रो की बात मानने की इल्तिजा करता है, लेकिन पेड्रो उसे एक शैतानी हंसी के साथ चुप करा देता है। पेड्रो पिछली सीट की तरफ बढ़ता है और रेजी के सर पर बंदूक की नाली रख देता है। वो रेजी को यकीन दिलाता है कि ये बंदूक असली है। कुछ सख्त अल्फाज बोलने के बाद आखिरकार रेजी हार मान लेता है और अपना फ़ोन पेड्रो को दे देता है। पेड्रो फ़ोन छीनकर नौजवानों को ज़ॉम्बीज़ यानी दिमाग से खाली लोग कहकर उनका मजाक उड़ाता है और उन्हें कहता है कि बस में बैठकर सफ़र को एंजॉय करें। जो मुसलसल बस चलाता रहता है और बाहर अंधेरा फैलता जा रहा होता है। आसपास ऐसी निशानियां जाहिर होने लगती हैं जिनसे लगता है कि वो एक पुराने और वीरान फौजी इलाके की तरफ जा रहे हैं। नोलन और बेसी, जो कार्ल के सामने बैठे होते हैं, आहिस्ता से कार्ल को कहते हैं कि वो पेड्रो के हाथ से बंदूक छीन ले, लेकिन कार्ल डरा हुआ होता है और सर हिलाकर इनकार कर देता है। वो दोनों पीछे मुड़कर रेजी की तरफ देखते हैं और पेड्रो की बंदूक को फिर से देखते हैं। इस बार बेसी खौफजदा होकर सर हिला देती है कि वो ये नहीं कर सकती। ऐन उसी लम्हे पेड्रो उनकी तरफ देखता है और दोनों जल्दी से सीधे होकर बैठ जाते हैं ताकि वो शक न करे। पेड्रो ने नोलान पर बंदूक तानकर उसका नाम पूछा। नोलान हिचकिचाते हुए अपना नाम बताता है। पेड्रो मुस्कुराकर तंज करता है कि नोलान का नाम किसी कॉमिक बुक के किरदार जैसा लगता है और कहता है कि उसे बचपन में कॉमिक बुक्स बहुत पसंद थीं, लेकिन उसके अंदाज में दोस्ती का कोई पहलू नहीं होता। वो कहता है कि पहली चीज़ जो उसने चुराई थी वो सिगरेट और कॉमिक बुक्स का एक पैकेट था, जिससे अंदाज़ा होता है कि इसको कॉमिक बुक्स बहुत पसंद हैं। इसके बाद बस में खामोशी छा जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उनका सफ़र जारी रहता है। थोड़ी देर के बाद बस एक सुरंग में दाखिल हो जाती है जहाँ लाइटें जल रही होती हैं। जैसे ही वो सुरंग में दाखिल होते हैं, अचानक बस का इंजन बंद हो जाता है और बस रुक जाती है और पेड्रो फ़ौरन खड़ा हो जाता है। गुस्से में पूछता है कि क्या हुआ, जो वजाहत देने की कोशिश करता है, लेकिन पेड्रो फ़ौरन बंदूक उसके सर पर रख देता है और उसे हुक्म देता है कि बस ठीक करे। जो घबराहट में चाबी घुमाता है, लेकिन इंजन स्टार्ट होने का नाम नहीं लेता। पेड्रो का गुस्सा बढ़ता जाता है और वो पीछे बैठी क्वीनी को पकड़ लेता है, जो खौफ से कांप रही होती है। क्वीनी बेबसी से इल्तिजा करती है कि उसको छोड़ दे, लेकिन पेड्रो उसके सर पर बंदूक रखकर जो को हुक्म देता है कि अगर वो क्वीनी की जान बचाना चाहता है तो फ़ौरन बस का इंजन ठीक करे। जो बेचारगी से पेड्रो को पुरसकून रहने की इल्तिजा करता है, लेकिन पेड्रो चीखता है कि फ़ौरन बस से बाहर जाकर इंजन ठीक करे। वो जो को खबरदार करता है कि कोई चालाकी करने की कोशिश ना करे और ये वार्निंग बस में बैठे दूसरे नौजवानों के लिए भी होती है। पेड्रो जो और क्वीनी को बस से बाहर धकेल कर ले जाता है
وہ دونوں کو بس کی سائٹ پر لے جاتا ہے اور جو اسے کہتا ہے کہ بس کا کمپارٹمنٹ کھول کر خرابی کو ٹھیک کرے، جبکہ اس نے مستقل کوئنی کے سر پر بندوق رکھی ہوتی ہے، جو بس کا کمپارٹمنٹ کھولتا ہے اور ٹارچ کی روشنی میں فالٹ ڈھونڈنے لگتا ہے، جبکہ بس کے اندر موجود نوجوان یہ سب خاموشی سے دیکھتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر کارل، جو پہلے ہی خوفزدہ ہوتا ہے، گھبراہٹ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ پیڈرو انہیں مار ڈالے گا۔ بیس کہتی ہے کہ اگر وہ بچنا چاہتے ہیں تو انہیں پیڈرو سے بندوق چھیننی ہوگی۔ کارل خوف سے کانپتا ہے اور سر ہلا کر کہتا ہے کہ پیڈرو سے بندوق چھیننا بہت خطرناک ہوگا۔ ریجی بھی اس کی بات سے اتفاق کرتا ہے۔ اس دوران جو انجن کا مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ جلدی سے یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جسے وہ ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اچانک سرنگ کی تمام لائٹیں بند ہو جاتی ہیں اور ہر طرف گہرا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ بس کے اندر کی روشنیوں کے علاوہ کہیں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پیڈرو نے بندوق نکالی اور اس کا رخ جو کی طرف کر دیا، لیکن اس کے چہرے پر بے یقینی تھی کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ سب مسافر خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے کیونکہ اچانک بجلی جانے سے ہر کوئی پریشان ہو گیا تھا۔ اسی دوران اندھیرے کے اندر سے ایک عجیب سی آواز سنائی دینے لگی۔ سب لوگ خاموش ہو گئے اور غور سے سننے لگے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے۔ جو نے ٹارچ کی روشنی اندھیرے کی طرف ڈالی لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ وہ آگے جھک کر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر پیڈرو نے بندوق سے اس کی پیٹھ میں دھکا دیا اور کہا کہ آگے جا کر دیکھو کہ وہاں کیا چیز ہے۔ جو خوف سے کانپ رہا تھا اور ڈرتے ہوئے کہا کہ وہ بس میں نوجوانوں کے ساتھ رک جائے گا، لیکن پیڈرو نے اسے حکم دیا کہ وہ ٹارچ لے کر آگے اندھیرے میں جائے اور دیکھے کہ یہ کس چیز کی آواز تھی۔ جو دھیرے دھیرے سرنگ کے سب سے اندھیرے حصے کی طرف بڑھنے لگا جہاں سے وہ عجیب آواز آئی تھی۔ پیڈرو نے کوئنی کو دھکیل کر دوبارہ بس کے اندر بھیج دیا اور سب لوگ خوف سے بس کے شیشے سے جو کو دیکھنے لگے۔ جو جیسے ہی آگے بڑھا، اچانک ایک ہلکی خوفناک آواز سنائی دینے لگی اور ایک بہت بڑی خوفناک چیز اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس میں کھڑے نوجوان ڈر کے مارے چیخنے لگے اور جو کی آنکھیں بھی خوف سے پھیل گئی۔ وہ کانپنے لگا اور جلد ہی خوف میں چیخیں مارنے لگا کیونکہ اس مخلوق نے اسے سینے سے پکڑ لیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر بس کے مسافر اور زیادہ چیخنے اور گھبرانے لگے۔ پیڈرو زور سے چیخا اور سب کو چپ رہنے کا حکم دیا، لیکن خوف اتنا زیادہ تھا کہ کوئی بھی خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ سب گھبرا کر بس کے پیچھے کی طرف دوڑنے لگے۔ پیڈرو نے انہیں غصے سے کہا کہ وہ سب بیٹھ جائیں اور چپ رہیں، جو انہوں نے بڑی مشکل سے کیا۔ پیڈرو نے وہاں سے بھاگنے کے لیے اسٹیئرنگ کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بس کی چابی وہاں نہیں تھی۔ غصے میں آ کر اس نے گالیاں دینا شروع کر دی اور کارل کی طرف گن کرتے ہوئے اس کو کہا کہ جا کر جو کی جیب سے چابی نکال کر لائے۔ مگر اس سے پہلے کہ کارل کچھ کہہ پاتا، نولن کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ وہ کارل کی جگہ جانے کو تیار ہے۔ اسی دوران بیس بس کے دروازے کی طرف دوڑتی ہے اور سب اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ کوئی اسے روک سکے وہ بس سے باہر چھلانگ لگا دیتی ہے۔ نولن نے بیس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن پیڈرو نے فوراً اپنی بندوق اس کی طرف کر دی اور نولن وہیں ٹھہر گیا۔ بیس بہت آہستہ اور احتیاط سے جو کی طرف بڑھنے لگی، جبکہ بس میں موجود سب لوگ اپنی سانسیں روک کر اسے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ جو کی لاش تک پہنچی تو وہ کانپتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی اور جو کی جیب میں ہاتھ ڈال کر چابی نکالنے لگی۔ وہ جو کے چہرے کو دیکھتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اچانک دور اندھیرے میں سے کوئی اور آواز سنائی دی، جس کے بعد بیس نے جلدی سے ٹارچ اٹھائی اور اسے آن کر لیا۔ جیسے ہی ٹارچ کی روشنی پھیلی، کوئی اچانک حرکت ہوئی جس سے بیس ڈر گئی اور فوراً بس کی طرف بھاگنے لگی۔ جیسے ہی وہ بس میں واپس آئی، پیڈرو نے اس سے چابی لے لی اور ریجی کو حکم دیا کہ فوراً انجن سٹارٹ کرے۔ نولن نے پریشانی سے پوچھا کہ جو کا کیا ہوا؟ بیس نے آنکھیں نیچی کرتے ہوئے سر ہلایا اور کہا وہ اب زندہ نہیں ہے۔ ریجی نے بس کا انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر انجن سٹارٹ نہیں ہوا۔ پیڈرو غصے سے بے چین ہونے لگا۔ پیڈرو نے دھمکی دی، اگر تم نے فوراً بس کا انجن نہیں آن کیا تو میں سب کو گولی مار دوں گا۔ وہ مزید غصے میں آ کر کہتا ہے سب سے پہلے میں کوئنی کو ماروں گا۔ پیڈرو کی بات سن کر ریجی کو شدید غصہ آیا۔ اس نے غصے میں پیڈرو کو کچھ کہا اور ایک لمحے کے لیے پیڈرو چونک گیا کیونکہ اس کی توجہ ہٹ گئی تھی۔ اسی لمحے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نولن نے پیڈرو کو دھکا دے کر گرا دیا اور ریجی نے اس سے بندوق چھین لی۔ اب حالات پلٹ گئے تھے اور پیڈرو پیچھے ہٹ گیا۔ ریجی نے بندوق کو پیڈرو کی طرف کیا، لیکن پیڈرو نے اسے اشتعال دلانے کی کوشش کی، اس کو برا بھلا کہا اور بولا تم میں ہمت نہیں ہے، تم گولی نہیں چلا سکتے۔ اسی دوران اچانک کوئی چیز بس سے ٹکرا گئی جس سے سب نوجوان چونک گئے اور خوف سے بس میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اس لمحے کا فائدہ اٹھا کر پیڈرو نے دوبارہ بندوق پر قابو پا لیا،
لیکن اس بار اس نے بندوق اوپر کی طرف کر دی۔ بس کے اندر موجود نوجوان کانپنے لگے اور ان کے چہروں پر خوف چھا گیا۔ پیڈرو نے اچانک بس سے چھلانگ لگائی اور زور زور سے چیخنے لگا کہ مخلوق اندھیرے سے باہر آئے۔ جلد ہی اس کی بات کا جواب ملتا ہے اور جب پیڈرو اس خوفناک مخلوق کو دیکھتا ہے تو وہ حیرانی سے جم جاتا ہے اور ہچکچاہٹ کے ساتھ مسکرا دیتا ہے، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ اسی لمحے باہر سے ایک زوردار آواز آتی ہے جس سے بس کے اندر موجود لوگ سہم جاتے ہیں۔ سب جلدی سے بس کے درمیان اکٹھے ہو جاتے ہیں جیسے وہ ایک دوسرے کے قریب ہو کر خود کو محفوظ محسوس کرنا چاہتے ہوں۔ اچانک بندوق کی گولیوں کی آوازیں گونجنے لگتی ہیں جس سے لڑکیاں خوفزدہ ہو کر چیخ اٹھتی ہیں۔ اس انتشار میں ریجی کارل کی طرف مڑتا ہے اور اسے برا بھلا کہنے لگتا ہے، جس سے صورتحال اور بھی خراب ہو جاتی ہے۔ نولن اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ریجی جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی دوران لڑکیاں بیچ بچاؤ کراتی ہیں اور لڑائی کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ابھی یہ سب ہو ہی رہا تھا کہ اچانک ایک عجیب اور خوفناک آواز بس کی کھڑکی کے باہر سنائی دیتی ہے۔ وہ لوگ کھڑکی کی طرف دیکھتے ہیں اور وہاں ایک خوفناک منظر ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ مخلوق نے پیڈرو کی بے جان لاش اپنے بڑے بڑے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر سب خوف سے چیخنے لگتے ہیں اور سیٹوں کے درمیان جھک کر چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مخلوق خوفناک آواز نکالتی ہے اور سب یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ مخلوق کے ہاتھوں میں بڑے بڑے نوکیلے پنجے ہیں جو پیڈرو کے سر میں گہرے دھنسے ہوئے ہیں۔ جب وہ مخلوق نظروں سے اوجھل ہوتی ہے تو سب لوگ جلدی سے سوچتے ہیں کہ اب انہیں کیسے زندہ رہنا ہے۔ ریجی غصے میں آ کر بس کے پچھلے حصے میں جا کر سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے۔ اچانک بس کا ریڈیو خود بخود آن ہو جاتا ہے لیکن کسی کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ دوسری طرف والا کیا کہہ رہا ہے۔ سب سننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اسی دوران ریجی کو چکر آتا ہے۔ وہ بس کی پچھلی کھڑکی کی طرف مڑتا ہے اور اپنے ہاتھ اور چہرہ کھڑکی پر دبا کر کچھ عجیب سی حالت میں کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اچانک واپس اپنی سیٹ پر گر جاتا ہے۔ اگلے لمحے ان سب کو ایک جانی پہچانی کچھ چبانے کی آواز سنائی دیتی ہے جو اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ مخلوق دوبارہ بس کے قریب آ رہی ہے۔ سب خوف سے کانپتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں اور اس آواز کی طرف مڑتے ہیں۔ بس ہلنے لگتی ہے اور سب زوروں سے چیخنے لگتے ہیں۔ اسی دوران مخلوق کی لمبی نوکیلی انگلیاں بس کے اگلے دروازے کو کھولتی ہیں اور وہ اندر داخل ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر سب چیخنے لگتے ہیں اور بس کے دوسرے دروازے کی طرف بھاگتے ہیں۔ ریجی جلدی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ بیس نے ٹارچ اٹھائی اور اسے مخلوق کی طرف کیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ٹارچ کی روشنی نے مخلوق پر کچھ اثر کیا اور وہ رک گئی۔ یہ دیکھ کر سب کو تھوڑی دیر کے لیے سکون ملا۔ آخرکار دروازہ کھل گیا اور وہ سب وہاں سے بھاگ نکلے۔ بیس انہیں اس دروازے کی طرف لے گئی جو اس نے پہلے سرنگ میں دیکھا تھا۔ آخرکار وہ سب ایک بنکر میں پہنچ گئے جہاں وہ خود کو تھوڑا محفوظ محسوس کر سکتے تھے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ لوگ ایک کمرہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ وہیں رک جائیں گے۔ نولن احتیاط سے کمرے کا معائنہ کرتا ہے تاکہ دیکھ سکے کہ یہ جگہ محفوظ ہے یا نہیں۔ قریب ہی ایک دیوار پر نولن اور بیس کو ایک عجیب سی تصویر نظر آتی ہے جو کسی فوجی قلعے کا نقشہ معلوم ہوتی ہے۔ وہ دونوں غور سے اس نقشے کو دیکھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں کنٹرول ٹاور ڈھونڈنا ہوگا تاکہ وہاں جا کر لائٹس آن کر سکیں، لیکن ریجی مایوس ہو کر کہتا ہے کہ وہ کبھی بھی کنٹرول ٹاور نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ یہاں وہ سب جو کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں اور ریجی دوسروں کو بتاتا ہے کہ جو اس کے والد کو جانتا تھا۔ بات چیت کے دوران یہ انکشاف ہوتا ہے کہ ریجی کا والد جیل میں ہے۔ ریجی افسردہ لہجے میں کہتا ہے کہ اس کا والد بے گناہ ہے اور اسے ایک سازش کے تحت جیل میں ڈالا گیا تھا۔ نولن دیوار سے نقشہ اتار لیتا ہے اور سب کو کنٹرول روم کی طرف جانے کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس دوران بیس کہتی ہے کہ وہ نولن کے ساتھ جائے گی۔ نولن اس کی بات پر خوشگوار حیرت کا اظہار کرتا ہے۔ ریجی انہیں نیک خواہشات کے ساتھ رخصت کرتا ہے اور نولن اور بیس کنٹرول ٹاور ڈھونڈنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں نولن اور بیس کے درمیان اچھی بات چیت ہوتی ہے۔ نولن بیس کی ڈرائنگ کی تعریف کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کی ماں بھی پینٹنگ کرتی تھی۔ وہ اپنی پسندیدہ پینٹنگ کا ذکر کرتا ہے جو نیلے سمندر کی تھی جو ساحل کے کنارے بنی ہوئی تھی۔ دوسری طرف جب نولن اور بیس کنٹرول ٹاور کی تلاش میں تھے، اس محفوظ کمرے میں کارل ڈرم بجا کر شور کرنے لگتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اشارے کر رہا تھا کہ وہ کیا کیا کھانا چاہتا ہے۔ ریجی اسے خاموش رہنے کا کہتا ہے لیکن کارل اس کی بات کو نظر انداز کر دیتا ہے اور دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنے میں کوئنی بیچ میں آ کر ان دونوں کو روکتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے واش روم جانا ہے۔ لڑکے آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ ریجی کوئنی کے ساتھ جائے گا۔ اس دوران نولن اور بیس ایک بڑی مشین کے سامنے پہنچ جاتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی سرچ لائٹ نکلی۔ بیس
اس کی طرف دیکھ کر مایوسی سے کہتی ہے کہ ان کا منصوبہ شاید ناکام ہو چکا ہے۔ وہ ایک جلتی ہوئی مشعل اٹھاتی ہے اور اسے ایک اندرونی کمرے کی طرف اشارہ کرتی ہے جہاں ایک مردہ جسم پڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ منظر دونوں کو چونکا دیتا ہے۔ ریجی اور کوئنی کمرے سے باہر نکل کر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ کوئنی ایک مناسب جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے جہاں وہ پیشاب کر سکے۔ اس دوران وہ ریجی سے کہتی ہے کہ وہ پیچھے مڑ جائے اور کچھ فاصلے پر چلا جائے۔ جیسے ہی وہ بیٹھنے والی ہوتی ہے، ریجی مذاق میں کہتا ہے، تم غصے میں بہت پیاری لگتی ہو اور مجھے تمہیں تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ ریجی اپنی بات پر کوئنی کے جواب کا انتظار کرتا ہے لیکن کوئی جواب نہیں آتا۔ وہ پریشانی میں اسے دوبارہ آواز دیتا ہے لیکن جب کوئی جواب نہیں ملتا تو ریجی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا اسے جا کر دیکھنا چاہیے یا نہیں۔ آخرکار وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہاں اسے جا کر دیکھنا چاہیے، لیکن جب وہ جا کر دیکھتا ہے تو اس کے قدم رک جاتے ہیں۔ کوئنی وہاں نہیں تھی۔ وہ حیرانی اور خوف میں ڈوب جاتا ہے اور تیزی سے واپس محفوظ کمرے کی طرف بھاگتا ہے تاکہ کارل کو مدد کے لیے بلا سکے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی ہوتی ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کوئنی کہاں چلی گئی۔ ادھر نولن اور بیس ابھی تک کنٹرول ٹاور ڈھونڈنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔ آخرکار بیس خوشی سے نولن کو بلاتی ہے کہ ہمیں مین پینل مل گیا۔ اس اچھی خبر سے نولن کا چہرہ بھی خوشی سے چمک اٹھتا ہے۔ دوسری طرف ریجی اور کارل مسلسل کوئنی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ریجی بار بار کوئنی کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ کہاں غائب ہو گئی۔ جلد ہی وہ اسے ایک اندھیری جگہ پر ڈھونڈ لیتے ہیں جہاں کوئنی چیخ رہی ہوتی ہے اور ایک خوفناک مخلوق اس پر جھکی ہوتی ہے جو لگتا ہے کہ اسے کھا رہی ہے۔ ریجی ہمت کرتا ہے اور بہادری سے کوئنی کی مدد کے لیے دوڑتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک جلتی ہوئی مشعل ہوتی ہے اور وہ اسے مخلوق کے سامنے لہراتا ہے تاکہ اسے ڈرا سکے۔ اتنی دیر میں کارل کوئنی کو مخلوق سے بچا کر محفوظ جگہ پر لے جاتا ہے۔ وہ خوفناک مخلوق ریجی کی مشعل پر حملہ کر کے اسے اس کے ہاتھ سے چھین لیتی ہے اور مشعل زمین پر ایک پانی کے گڑھے میں گر کر بجھ جاتی ہے۔ ادھر نولن پینل کا سوئچ آن کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے مشکل ہو رہی ہوتی ہے۔ بیس اس کی مدد کو آتی ہے اور دونوں مل کر سوئچ آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف کارل کسی طرح کوئنی کو ایک محفوظ جگہ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب دونوں کچھ دیر کے لیے سانس بحال کرتے ہیں تو کوئنی کو اچانک ریجی یاد آتا ہے۔ وہ چونک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ریجی ابھی بھی وہاں ہے۔ کارل اور کوئنی فوراً اپنے دوست کو بچانے کے لیے واپس جاتے ہیں۔ جب وہ واپس پہنچتے ہیں تو کارل چیخ کر ریجی کو بلاتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ریجی مخلوق کے نیچے پھنسا ہوا ہے اور مخلوق کے منہ سے کچھ ریجی کے منہ پر ٹپک رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ خون ہے۔ اس سے پہلے کہ کچھ مزید برا ہوتا، خوش قسمتی سے بیس اور نولن نے بڑی مشکل سے ایک بڑا سوئچ آن کر دیا جس سے اندھیرے راستوں کی تمام لائٹیں جل گئیں۔ جیسے ہی لائٹیں جلی، وہ خوفناک مخلوق جو ریجی کے اوپر تھی چیخ کر پیچھے ہٹ گئی اور نظروں سے غائب ہو گئی۔ کارل نے سکون کا سانس لیا اور مسکرا دیا کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ اس کے دوستوں نے وقت پر جنریٹر ڈھونڈ لیا تھا۔ کنٹرول روم میں واپس آ کر نولن اور بیس کو ایک چھوٹی سیڑھی ملی جو نیچے جا رہی تھی۔ وہ سیڑھی کے ذریعے غار میں پہنچے جہاں جگہ جگہ پرانے اخبارات اور اس مخلوق کی تصویریں لگی ہوئی تھی جس نے جو کو مارا تھا۔ انہوں نے وہاں کچھ کتابیں اور ڈائریاں بھی دیکھیں جن سے پتہ چلا کہ کوئی اس مخلوق کے بارے میں جنون کی حد تک دلچسپی رکھتا تھا۔ نولن کو ایک چھوٹی بچی کی پولرائڈ تصویر ملی اور وہ ساری کہانی سمجھنے لگا۔ دونوں فوراً اپنے دوستوں کو بتانے کے لیے واپس بھاگے لیکن راستے میں اچانک رک گئے۔ قریب کے کونے سے ایک سایہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ دونوں سانس روک کر خوفزدہ کھڑے رہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ کس کا سایہ ہے۔ خوش قسمتی سے یہ ریجی اور دوسرے دوست تھے تو نولن اور بیس نے سکون کا سانس لیا۔ پھر ان کی نظر کوئنی پر پڑی جو زخمی تھی تو فوراً اس کی طرف بھاگے۔ کارل گھبرا کر کچھ بولنے لگا کہ یہ کیا ہوا تھا لیکن کوئی بھی اس کی بات سمجھ نہیں سکا۔ نولن نے اسے پرسکون کیا جبکہ بیس نے کوئنی کے زخم کو دیکھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ ریجی نے کہا کہ یہ سب اس کی غلطی ہے کیونکہ وہ کوئنی کو اکیلا چھوڑ کر گیا تھا۔ ریجی سب کو وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے لیکن بیس اسے سمجھاتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد وہ لوگ کنٹرول ٹاور کی طرف گئے جہاں انہیں ایک بہت ہی برے حال میں ایک شخص جولیس کی لاش ملی۔ نولن نے سب کو ایک زیر زمین کمرے میں لے جا کر اس شخص کے بارے میں بتایا۔ اس نے بتایا کہ جولیس کس طرح اس مخلوق کے لیے جنون کی حد تک پاگل ہو گیا تھا جسے وہ نائٹ نومیٹ کہتا تھا۔ یہ مخلوق اس کی بہن کو بھی لے گئی تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس مخلوق کا پیچھا کرنے لگا۔ نولن نے جولیس کی ڈائری سے پڑھ کر سب کو بتایا اور ہر لفظ ایک نئی کہانی کی شکل اختیار کرتا گیا۔ یہ کہانی ایک چھوٹے لڑکے جولیس کی ہے جو یلو ہوڈی پہنے ہوئے اپنی بہن کے ساتھ جنگل میں گھوم رہا تھا۔ وہ دونوں اس طرح ظاہر کر رہے تھے جیسے وہ کسی کام سے جا رہے ہوں
اور کھیل ہی کھیل میں جنگل کے بیچوں بیچ جا رہے تھے۔ نولن جب کہانی پڑھتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جولیس ایک کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا دھیان اپنی بہن کی طرف نہیں ہے جو آہستہ آہستہ سرنگ کے دہانے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اچانک چھوٹی لڑکی کو اپنے سامنے کچھ نظر آتا ہے اور وہ اپنی جگہ پر ہی رک جاتی ہے۔ جولیس جب تک اس کی طرف دھیان دیتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ سرنگ سے ایک خوفناک چیخ گونجتی ہے اور جولیس کا دل خوف سے دھڑکنے لگتا ہے۔ وہ پیچھے کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور اس کی نظریں سرنگ پر جمی رہتی ہیں کہ اندر ہے کیا۔ اچانک ایک اور چیخ سنائی دیتی ہے۔ اس بار یہ چیخ مخلوق کی ہوتی ہے، جس سے جولیس خوف کے مارے پلٹتا ہے اور جتنی تیز دوڑ سکتا ہے دوڑنے لگتا ہے۔ دوڑتے دوڑتے وہ تھک کر گھٹنوں کے بل گر جاتا ہے اور بے بسی میں رونے لگتا ہے۔ کچھ وقت بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جولیس ایک پولیس کار میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی بہن کی کتاب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر منظر بدلتا ہے اور ہمیں ایک 50 سالہ بوڑھا شخص نظر آتا ہے جو اسی کتاب کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ وہی جولیس ہے جو اب بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی اس واقعے کو بھلا نہیں پایا۔ اس کے دل میں ابھی بھی وہ مخلوق کا خوف اور اپنی بہن کے کھو جانے کی یادیں تازہ تھیں۔ جولیس ایک دن اسی سرنگ میں واپس جاتا ہے جہاں اس کی بہن کھو گئی تھی، اس ارادے کے ساتھ کہ وہ اس مخلوق کو ڈھونڈے گا جس نے اس کی بہن کو مارا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کے ساتھ ساتھ عزم کی جھلک بھی تھی۔ کچھ وقت بعد ہم اس سے موم بتیوں سے گرے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں وہ ایک مشین کا نقشہ بنا رہا ہوتا ہے۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس مشین کو اس مخلوق کے خلاف استعمال کرے گا جو گوشت کھاتی تھی۔ جولیس جب اپنے منصوبے پر کام کرتا ہے تو اپنی بہن کی تصویر دیکھ کر اسے اور حوصلہ ملتا ہے۔ موجودہ وقت میں نولن اور اس کے دوست جولیس کی کہانی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کس طرح ایک مایوس انسان نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا تاکہ اس مخلوق کو ختم کیا جا سکے۔ وہ سب یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ مخلوق ایک قسم کا پیراسائٹ ہے جو کوئنی کی تلاش تب تک نہیں چھوڑے گی جب تک وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو جائے۔ آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جولیس کا انجام اس کے زیر زمین کمرے میں ہوتا ہے جب اس کے ریڈیو کی آواز مخلوق کی توجہ حاصل کر لیتی ہے اور وہ مخلوق اس کے پیچھے آ جاتی ہے۔ ان سب نے طے کیا کہ وہ جولیس کا شروع کیا ہوا کام مکمل کریں گے اور اس مخلوق کا خاتمہ کریں گے، لیکن کوئنی کو فکر تھی کہ کہیں اس کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ لیکن اس کے دوستوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور سب ساتھ مل کر اس مخلوق کا مقابلہ کریں گے۔ سب دوستوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور اپنے کام میں لگ گئے۔ وہ پرانی چیزوں کو دیکھنے لگے، پلاننگ کرنے لگے اور روشنی کی مشین کو چلانے کی کوشش کی۔ آخرکار انہوں نے نائٹ نومیڈ نامی مخلوق کو پکڑنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کوئنی کو ایک محفوظ جگہ پہنچایا اور مخلوق کو وہاں لانے کے لیے اپنے خون آلود کپڑوں کا استعمال کیا۔ ان کا پلان کام کر رہا تھا، لیکن اچانک بیس اکیلی سوئچ آن نہیں کر پاتی، جس وجہ سے ان کا پلان خراب ہو جاتا ہے اور ریجی کے بٹن دبانے پر بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا اور لائٹ آن نہیں ہوتی۔ نولن کو تقریباً نائٹ نومیڈ پکڑنے ہی والا تھا، مگر بیس نے اس مخلوق کی توجہ ہٹا کر نولن کو بچا لیا۔ مخلوق نے اس کا پیچھا کیا اور تقریباً اسے اور کوئنی کو دروازے کے پیچھے چھپتے ہوئے ڈھونڈ ہی لیا تھا، لیکن دور کہیں سے ایک زوردار آواز نے مخلوق کی توجہ ہٹا دی۔ انہوں نے مخلوق کو ایک کمرے میں لے جا کر اسے کوئنی کے خون والے کپڑوں کے پاس کھڑا کر دیا جو ایک روشنی کے سامنے تھے۔ مخلوق نے جیسے ہی کپڑے پکڑے ویسے ہی انہوں نے فوراً روشنی آن کر دی، جس سے مخلوق چند لمحوں کے لیے اندھی ہو گئی۔ کارل نے بہادری سے اسے چاقو مارا، جس سے لڑکیوں کو بھاگنے کا وقت مل گیا۔ کوئنی اور بیس سرنگ سے زندہ باہر نکل آئیں اور سکون کا سانس لیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر انہوں نے مخلوق کو اپنی طرف چیختے ہوئے دیکھا، لیکن وہ سرنگ کے اندھیرے سے باہر نہیں آ پا رہی تھی۔ دور سے لڑکے مشعلیں جلائے ان کی طرف دوڑے اور مخلوق کو گھیر لیا۔ وہ نائٹ نومیڈ تک پہنچے اور اسے آگ لگا دی۔ خوشی اور سکون کے ساتھ انہوں نے اسے جل کر مرتے دیکھا۔ اگلے منظر میں نولن کی آواز کہانی کے اختتام کو بیان کرتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ جو نے بس میں پہلے ایک پہیلی پوچھی تھی، اس کا جواب تھا کریج، یعنی کہ حوصلہ اور ہمت۔ نولن کہتا ہے کہ ان کی اس مشکل امتحان کا سبق تھا حوصلہ اور ہمت، اور یہ کہ چاہے کوئی بھی انہیں سیریس نہ لے، یہ سبق ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا۔ کہانی کے اختتام پر پولیس افسران سرنگ کی جانچ کر رہے تھے۔ ایک افسر ٹارچ لے کر مزید اندر گیا تاکہ اندر کمروں کا معائنہ کر سکے۔ اچانک ایک زوردار چیخ نے اسے روک دیا اور وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کا سامنا کسی عجیب چیز سے ہو گیا اور اسی وقت اس کی ٹارچ بند ہو گئی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور پھر اس کی چیخ پوری سرنگ میں گونج اٹھی۔ اور اسی کے ساتھ فلم یہاں ختم ہو جاتی ہے۔